स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान में आज हम पढ़ेंगे ज़िना और लिआन के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिआन लिआन क्या होता है? लिआन लानत से है, यानी अल्लाह की रहमत से दूरी। लानत का मतलब होता है, लानत अगर किसी पे की जाती है तो उसका मतलब होता है कि वो अल्लाह की रहमत से दूर हो। तो लिआन का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूरी। अगर कोई अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाए और कहे कि ये मेरा बच्चा नहीं, तो मुकदमा अदालत में जाएगा। अब ये ऐसा केस हो कि कोई अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाए और कहे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो ऐसे केस में जो मुकदमा होता है वो अदालत में जाता है। शोहर 4 गवाह लाएगा। शोहर 4 गवाह लाएगा। वो गवाह जो हैं वो गवाही देंगे कि उस औरत ने ज़िना किया है, यानी उसकी बीवी ने ज़िना किया है। अगर 4 गवाह ना ला सके तो 4 बार अल्लाह की कसम खाएगा कि वो सच्चा है। 4 बार वो खुद गवाही देगा कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सच्चा है, और 5वीं बार कहेगा कि अगर वो झूठा हुआ तो उस पर अल्लाह की लानत होगी। यानी 5वीं बार वो गवाही देगा कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उस पर, यानी शोहर पर अल्लाह की लानत हो, यानी अपने ऊपर वो लानत करेगा कि अगर वो झूठा है। तो इस तरह से ये 5 गवाहियाँ होंगी, जिसमें से 4 में वो कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, और 5वीं बार कहेगा कि अगर वो झूठा है, यानी वो खुद झूठा है, तो उस पर अल्लाह की लानत हो। ऐसे ही बीवी 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहेगी कि उसका शोहर झूठा है। यानी अगर बीवी इनकार करती है कि नहीं, ये बच्चा इसी का बच्चा है, मैंने ज़िना नहीं किया है, तो वो 4 बार कसम खाकर कहेगी कि उसका शोहर झूठा है, और 5वीं बार कहेगी कि अगर उसका शोहर सच्चा और वो झूठी हुई तो उस पर अल्लाह की लानत हो। यानी दोनों एक दूसरे को झूठा कहेंगे और फिर कहेंगे कि अगर हम झूठे हुए तो हम पर अल्लाह की लानत हो। तो इसको लिआन कहा जाता है। इस तरह काजी उनके बीच लिआन करवाएगा। तो ये इस्लामी क़ानून है लिआन का, जिसका कुरान मजीद में हुक्म है, और इसके पीछे एक स्टोरी है, उसके बाद ये हुक्म आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद, यानी मक्का से जब मदीना आपने हिजरत की, मदीना में मुसलमानों की छोटी सी रियासत कायम हो गई थी। सारे मुसलमान जो थे वो इकट्ठा हो गए थे, और थोड़ी उनको अपने दीन में आज़ादी थी, और आज़ादी से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। मदनी सूरतों में ज़िंदगी गुजारने के कानून नाजिल हो रहे थे। अब मदनी सूरतें नाजिल हो रही थी जिसमें अल्लाह ताला कानून दे रहे थे कि इस तरह से रहो, ये हलाल है, ये हराम है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो इस तरह से मदनी सूरतों में हम देखते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के कानून नाजिल हो रहे थे। ज़िना का इल्ज़ाम लगाने वाले को हद क़ज़फ़ की सज़ा बताई गई। यानी कुरान मजीद में ही बताया गया कि जो ज़िना का इल्ज़ाम लगाए, यानी बहुत बड़ा गुनाह है किसी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाना। और अगर कोई ज़िना का इल्ज़ाम लगा रहा है किसी के ऊपर, यानी जो किसी पर ज़िना करने का इल्ज़ाम लगाए और 4 गवाह ना लाए, तो उसे 80 कोड़े मारने की सज़ा का हुक्म था। यानी आपको इजाज़त नहीं है कि आप किसी के बारे में ऐसे ही बोल दें कि उसने ज़िना किया है। अगर आप बोल रहे हैं कि उसने ज़िना किया है तो 4 गवाह आपको लाने होंगे। 4 गवाह आएंगे, वो गवाही देंगे कि हाँ इसने ज़िना किया है, और अगर 4 गवाह ना ला सके तो फिर क्या होगा? 80 कोड़े मारे जाएंगे उस इंसान को जिसने इल्ज़ाम लगाया है किसी पर ज़िना का। इसको कहते हैं हद क़ज़फ़। हद क़ज़फ़, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना ज़िना का, उसकी सज़ा इस्लाम में 80 कोड़े मारना है, कि इसको 80 कोड़े मारे जाएं। ऐसे ही ज़िना साबित होने पर 100 कोड़ों की सज़ा का हुक्म था। यानी किसी ने 4 गवाहियाँ दे दी और साबित हो गया कि हाँ इसने ज़िना किया है, तो फिर ऐसे औरत और मर्द को 100 कोड़े मारने का हुक्म था।
اور شادی شدہ زانی کے لیے، یعنی اگر کسی کی شادی ہو چکی ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اس کے لیے رجم یعنی سنسار کرنے کی سزا تھی، کہ اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ رجم کی سزا ہے شادی شدہ زانی کے لیے۔ تو یہ سب قانون جو تھے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہے تھے۔ رجم کی سزا جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے، باقی 100 کوڑوں کی سزا جو ہے یہ ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ، اب یہ جو زنا کی آیتیں تو آ چکی تھی، لیکن لیان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا قرآن مجید میں، تو اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لیان کا حکم دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خوالہ بنت عاصم پر الزام لگایا کہ اس نے شریک بن سہمہ کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اب یہ ہلال بن امیہ جو تھے، ان کی بیوی کا نام تھا خوالہ بنت عاصم۔ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ ان کی جو بیوی ہے وہ شریک بن سمحہ ایک دوسرے شخص تھے ان کے ساتھ زنا کر رہی تھیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہاں اس زمانے میں پردے ہوا کرتے تھے، صرف جو حجرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے اس پہ پردے ڈلے ہوتے تھے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ زنا کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ تو انہوں نے جا کر یہ شکایت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ، ورنہ تم پر حد قذف یعنی 80 کوڑے لگے گی، حد قذف کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ تم 4 گواہ لے کر آؤ، یعنی تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، اپنی بیوی پہ الزام لگا رہے ہو زنا کا، تو 4 گواہ لے کر آؤ، ورنہ تمہیں 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ تم نے جھوٹا الزام لگایا۔ کیونکہ یہی حکم آیا تھا ابھی تک قرآن مجید میں۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یعنی کیسے کوئی اپنی بیوی کو ایسے حال میں دکھانے کے لیے کسی کو بلا سکتا ہے؟ یعنی وہ زنا کر رہی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ جاتے اور 4 لوگوں کو بلا کے لاتے اور دکھاتے کہ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یعنی ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا کہ اپنی بیوی کو ایسی حالت میں کسی اور کو دکھائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مشکل کام ہے کہ ہم گواہ تلاش کرتے رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تم پر حد جاری ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حکم آیا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ تم پر حد جاری ہوگی، یعنی تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو۔ تو ہلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے متعلق کوئی ایسا حکم نازل کریں گے جس سے میری پیٹھ سزا سے بچ جائے گی۔ یعنی ان کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حکم اس معاملے میں نازل کریں گے اور میری پیٹھ جو ہوگی سزا سے بچ جائے گی، یعنی مجھے جو ہے وہ حد قذف 80 کوڑوں کی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا، جو قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو سچویشنل ہیں، یعنی کوئی ایسی سچویشن پیش آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس طرح سے آیتیں نازل ہوتی تھی اور اللہ کا حکم آتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، تو یہ لیان کا حکم نازل ہوا۔ قانون لیان اترا۔ پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر بعد میں ہم آیتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کا گواہ وہ خود ہو تو اسے لیان کا قانون دیا گیا۔ یعنی اب شوہر تو نہیں جائے گا، جا کے 4 گواہ لینے تو نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے لیان کا حکم دیا۔
انہیں دونوں میاں بیوی، اب کسی شوہر نے دیکھ لیا اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، اس نے کہہ دیا کہ تم نے زنا کیا ہے، اب بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، یا بیوی مکر رہی ہے، یا بیوی جھوٹ بول رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ دونوں قاضی کے پاس جائیں گے، میاں بیوی قاضی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شوہر 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اس کی بیوی نے زنا کیا ہے، 4 گواہیاں جو وہ خود دے گا کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، میری بیوی نے زنا کیا ہے، ایسے 4 بار کہے گا، اور یہ بھی کہے گا کہ جس کا وہ خود گواہ ہے اور وہ سچ بول رہا ہے، وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے گا کہ اگر مجھ پر کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوا تو، یعنی اگر 5ویں بار وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوا، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اور یہ اللہ کی لعنت اپنے اوپر کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت جو ہوتی ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اب آئندہ میرے اوپر کبھی اللہ کی رحمت نہ ہو، یعنی بہت بڑی بات ہے یہ کہنا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ لوگ جو ہوتا ہے ایسے ہی اوکیجنلی اس طرح سے بولتے ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے، اور اس طرح سے دوسروں کو بھی لعنت کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم پر لعنت ہو، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو منہ سے ورڈز نکل جاتے ہیں، تو اگر جیسے کسی کے اوپر ہم نے کہا کہ اس پر لعنت ہو، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو وہ جو ورڈز ہوتے ہیں ہمارے، وہ نکلتے ہیں اور اس کو ڈھونڈتے ہیں جس کو ہم نے لعنت کی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا، یعنی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور آپ بس ایسے ہی اسے کہہ رہے ہیں کہ تم پر لعنت ہو، تو وہ لعنت جو ہے آپ کے اوپر پلٹتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ تم پر لعنت ہو اور مجھ پر لعنت ہو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اب تم پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، یعنی بہت بہت بڑی بات ہے یہ کہ اپنے اوپر اللہ کی لعنت کرنا۔ اب آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ دنیا پہ رحم نہیں کرے، دنیا میں آپ ہیں اور اللہ کی رحمت نہ ہو، تو آپ کا کیا ہوگا؟ اور آخرت میں سب سے بڑی چیز، آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر رحم نہیں کریں گے تو انسان کا کیا ہوگا؟ تو ایسا کہہ کے انسان خود اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو ضرور لگ رہا ہوگا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے بہت ہی بڑی چیز ہے کہ آپ گواہی دے کر اللہ کی لعنت اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اس کا حکم جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات نہ ہو، یعنی وہ خود ہی اس کے گواہ ہوں اور کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے کہا کہ ایسا ایسا کہو، کہ 4 بار کہو کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں کہا اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوا، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوا۔ تو یہ جو ہے قرآن کی اس طرح سے آیتیں نازل ہوئیں۔ پھر بیوی اگر شوہر کے الزام کا انکار کرتی ہے، یعنی بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو زنا نہیں کیا، یہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر جھوٹا ہو، تو وہ قاضی کے سامنے کہے گی، 4 بار کہے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، یعنی کہ وہ جو شوہر جو ہے جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر اس کا شوہر سچا اور میں سچا ہے، یعنی اگر اس کا شوہر سچا ہے یا واقعی میں نے زنا کیا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو وہ اس طرح سے کہے گی، اپنے اوپر لعنت کرے گی وہ، اگر اس کا شوہر سچا ہوا تو۔ پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے۔ کون سی سزا؟ کہ اس کے ہسبینڈ نے اس پر الزام لگایا ہے زنا کا، تو زنا کی سزا جو ہے اس کو 100 کوڑے پڑیں گے جس پر الزام لگا ہے۔ تو یہ سزا جو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا، اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے
کہ یقیناً اس کا شوہر جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہوا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قانون دیا کہ بیوی کو ایسے ایسے بولنا ہے، شوہر کو ایسے ایسے بولنا ہے۔ اب لیان کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لیان ہو جائے گا دونوں میاں بیوی میں، اس کے بعد دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ کی جدائی ہو جائے گی، رجوع کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ جیسے طلاق ہوتی ہے تو طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش رہتی ہے پہلی اور دوسری طلاق میں، لیکن خلا میں بھی گنجائش رہتی ہے، لیکن اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور بچہ ماں کے نام سے کہلایا جائے گا۔ اب باپ نے تو انکار کر دیا ہے بچے کا، جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کے نام سے جانا جائے گا۔ اب جب یہ حکم آ گیا تو آپ نے ہلال کو اور ان کی بیوی کو بلا بھیجا، یعنی آپ نے ہلال رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کو بلوایا کہ ایسا ایسا حکم آیا ہے اللہ کا۔ پہلے ہلال نے لیان کی گواہیاں دیں، یعنی ہلال رضی اللہ عنہ نے ہلال کی پوری جو گواہیاں دیں، 4 گواہیاں دیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے کہ دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وارن کر رہے تھے دونوں میاں بیوی کو کہ دیکھو تم میں سے ایک جو ہے وہ ضرور جھوٹ بول رہا ہے، اور جو بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں، یعنی ابھی رک جاؤ، ایسے مت کرو، اللہ کی لعنت اپنے اوپر مت بلواؤ، لعنت بہت بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وارن کر رہے تھے کہ تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے یا نہیں، کرتا ہے یا نہیں، اس طرح سے ان کو کہہ رہے تھے کہ یعنی تم توبہ کر لو۔ یعنی جب آپ نے لیان کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کہہ رہے تھے کہ بہتر ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ توبہ کر لے، یعنی ابھی رک جائے، وہ اللہ کی لعنت اپنے اوپر نہ کرے۔ ہلال کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور اس نے بھی 4 گواہیاں دے دیں، یعنی چاروں گواہیاں جو تھیں ان بیوی نے بھی دے دیں۔ جب 5ویں گواہی کا وقت آیا، 5ویں گواہی کیا تھی کہ لعنت کرنی تھی اپنے اوپر، تو لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ 5ویں گواہی ہے، تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی، یعنی جو گواہی ہوگی 5ویں کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی، یعنی دنیا بھی گئی تمہاری، آخرت بھی گئی۔ تو لوگوں نے اسے سمجھایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ عورت ذرا سی جھٹکی، یعنی تھوڑا سا وہ رکی، اور ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی، یعنی اس نے تو کیا تھا زنا عورت نے، تو وہ تھوڑا سا رکی، اس کو تھوڑا اس نے سوچا، تو سب کو لگا کہ شاید اب یہ اقرار کر لے گی اور یہ توبہ کر لے گی۔ مگر وہ کہنے لگی کہ میں اپنے قبیلے کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی، یعنی اس نے لوگوں سے کہا، اس کے جو اس کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں میں اپنے قبیلے والوں کو رسوا نہیں کر سکتی، یعنی زندگی بھر صدیوں تک لوگ جو ہے میرے قبیلے کو وہ کہتے رہیں گے کہ تمہاری قبیلے کی عورت تھی، اس نے ایسا ایسا جھوٹ بولا، تو وہ میں رسوا نہیں کرنا چاہتی ان کو، میرے قبیلے اور خاندان پر ہمیشہ کے لیے ایک داغ لگ جائے گا۔ اور پھر 5ویں گواہی اس نے دے دی، یعنی اپنے قبیلے کے بارے میں سوچ کر اس نے 5ویں گواہی بھی دے دی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں، موٹے سریے اور موٹی پنڈلیوں کا پیدا ہوا تو وہ شریک بن سمحہ کا نطفہ ہوگا، یعنی اس نے جو زنا کیا ہے اس کے بعد جو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اس کی شکل اور صورت اگر شریک بن سمحہ جس کے ساتھ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، اگر ویسا ہوا تو اس کا بچہ جو ہے ایسا ایسا پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ویسا ہی بچہ پیدا ہوا، یعنی اس نے تو زنا کیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم لیان نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کو ٹھیک سزا دیتا، یعنی کیا سزا تھی اس کی؟ شادی شدہ زنا کی جو بھی زانی کی جو سزا ہوتی ہے وہ اس کو ملتی اگر یہ لیان کا حکم نہیں آیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا۔ یہ پورا جو واقعہ ہے یہ بخاری میں آیا ہے، صحیح بخاری میں۔
اب ہم ریفرنس دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، آیتیں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 1 سے 10 تک دیکھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، نازل کیا ہم نے اسے، سورہ نور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اسے، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے، فیہا، اس میں، آیات بینات، واضح، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔ یعنی جو سورہ نور کی آیتیں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ صورت ہے، یعنی سورہ نور، جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور فرض کر دی ہے، فرض کے درجے میں ہے یہ صورت، جس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکام، کیونکہ اس میں حکم آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے حکم آ رہے ہیں، حلال حرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سزا، جرم اور سزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے، یعنی فرض کے درجے کی حیثیت رکھتی ہیں، جس میں ہم نے کھلی آیتیں، احکام، کھلی آیتیں یعنی احکام یعنی حکم، بہت سارے حکم کو احکام کہتے ہیں، اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو، تذکرون، تم یاد کرو ان کو، تمہیں ان کے بارے میں پتہ ہو۔ اس کا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی ساری ہی صورتیں اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس صورت کے لیے اللہ نے خاص طور سے فرمایا کہ اسے ہم نے نازل کیا ہے، تو اس سے اس صورت کی خاص اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی خاص ہے یہ صورت، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص طور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے نازل فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اسے تم پر فرض کیا ہے، یعنی اس صورت میں جو حکم دیے جا رہے ہیں وہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ سیکنڈ آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، الزانیتو، زانیہ عورت، والزانی، اور زانی مرد، فجلدو، بس کوڑے مارو، کلا، ہر، واحدن، ایک کو، یعنی ہر ایک کو کوڑے مارو جنہوں نے زنا کیا ہے، چاہے وہ پہلے عورت کا ذکر آیا پھر مرد کا ذکر آیا، منہما، ان دونوں میں سے، میعتا، 100، جلدتن، کوڑے، 100 کوڑے مارو جنہوں نے زنا کیا ہے، عورت اور مرد انہیں، ولا، اور نہ، تأخذکم، پکڑے تمہیں، بہما، ان دونوں کے بارے میں، رأفتن، کوئی ترس، یعنی تمہیں کوڑے مارتے وقت ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، فی دین اللہ، دین کے معاملے میں، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے انہیں کوڑے مارتے وقت، ان، اگر، کنتم، ہو تم، تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو کوڑے مارتے وقت تمہیں ترس نہ آئے، ولیشہد، اور ضرور حاضر ہو، انہیں سزا دیتے وقت حاضر ہونا چاہیے، عذابہما، ان دونوں کی سزا پر، طائفتن، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی ایک گروہ حاضر ہونا چاہیے جب یہ سزا دل رہی ہو، یعنی کہ سب کے بیچ میں آپ کو لا کے سزا دینی ہے، بہت سارے لوگوں کو گواہ بنا کے سزا دینی ہے تاکہ سب لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور کوئی اس گناہ کے بارے میں نہ سوچے۔ زناکار عورت اور مرد ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، یعنی گروپ ہونا چاہیے۔ اس کا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ عرب جاہلیت میں زنا بہت عام تھا، ساتھ ہی زنا کا الزام لگانا اور بچے کو کسی کا بھی بچہ کہہ دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جب اسلام آیا تو ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔
لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا تو اللہ اور رسول کی شہادت کے بعد خاص طور پر کچھ باتوں کی قسم کھانے کا حکم قرآن میں دیا گیا، جیسے یعنی کوئی مسلمان ہوتا تو وہ یہ کہتا اشہدو ان لا الہ، اللہ اور رسول کی گواہی دیتا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ان سے قسمیں لی جاتی تھیں۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں، یعنی بیعت کرتے تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان عورتیں تمہارے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گی، تو ان سے کس کس چیزوں پر بیعت لو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی۔ اب دیکھیں چوری یہ سب چیزیں جو تھی بہت عام تھیں جاہلیت میں، اس لیے یہ سب چیزوں کے لیے خاص طور سے قسم کھانے کے لیے کہا گیا، بیعت لینے کے لیے کہا گیا کہ ان سے قسم لو کہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کوئی زنا ہوتا ہے تو پھر قتل اولاد بھی ہوتا ہے، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کر لیا ہو، یعنی کسی پر الزام نہیں لگائیں گی کہ یہ بچہ اس کا ہے اس کا ہے، اور نہ کسی بھلائی کے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، جو تم میں سے بیعت کر لیا کرے تم ان سے بیعت کر لیا کرو، یعنی یہ سب اگر وہ قسم کھا کے کہیں مسلمان عورتیں تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان سے بیعت کر لیا کرو، اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، کیونکہ پہلے جاہلیت میں پتہ نہیں کون کیا گناہ کر کے آیا ہے، اس کے بعد وہ اسلام قبول کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر ان کی مغفرت کی تم دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ کیونکہ جب اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے تو پرانے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور یقیناً یعنی شیورلی اللہ جو ہے وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یہاں خاص طور سے مسلمان عورتوں سے بیعت لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے بیعت لو کہ پہلا کیا ہے، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بچے کو کسی اور کا بچہ نہیں کہیں گی۔ آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں کتنی عام ہوں گی جاہلیت میں، بہت زیادہ عام تھی، اس لیے خاص طور سے آیت نازل ہوئی کہ جو عورتیں جو آ رہی ہیں مسلمان ہونے کے لیے ان سے ان چیزوں پر بیعت لی جائے، اس کے بعد یہ مسلمان ہوں گی، اور پھر نبی جو ہے ان کے لیے دعا کریں گے مغفرت کی۔ یہاں خاص طور سے مسلمان عورتوں سے بیعت لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کی بیعت سب سے پہلے لیا کرتے تھے، تب وہ مسلمان ہوتی ہیں، لیکن ابھی بھی جاہلیت کی بہت سی باتیں لوگوں میں بچی ہوئی تھیں، اس لیے پھر اللہ نے کچھ خاص چیزوں کا خود قانون بنایا، خود قانون دیا، یعنی ابھی بھی بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے کوئی بھی زنا کا الزام لگا دیتا تھا کسی کے اوپر، کچھ بھی باتیں شروع کر دیتے تھے، اور زنا بھی کر لیا کرتے تھے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا کہ اگر کوئی کسی پر زنا یا بدکاری کا الزام لگائے تو 4 گواہ لائے، یعنی اسے بہت ضروری ہے، یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جو زنا کا الزام لگایا تھا منافقین نے، تو اس میں جو تھے کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، تب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی زنا والی، جو ہے سورہ نور کی شروع کی جو آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زنا یا بدکاری کا الزام لگائے تو اسے چاہیے کہ 4 گواہ لے کر آئے، 4 گواہ لائے کہ وہ سچا ہے، لیکن اگر گواہ نہ لائے، یعنی 4 گواہ نہیں لا پایا وہ، تو کیا ہوگا، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اسے حد قذف کہا گیا، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے اس انسان کو جو کسی پر زنا کا الزام لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ منافقین نے الزام لگایا تھا، تو اس میں کچھ مسلمان بہت ایمان والے صحابہ تک شامل ہو گئے تھے، اور وہ تک کہنے لگے تھے کہ ہاں انہوں نے زنا کیا ہے، تو کہا گیا کہ انہیں 80 کوڑے لگاؤ، کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، کیسے الزام لگا رہے ہیں کسی پر، گواہ لے کر آئیں، 4 گواہ لے کر آئیں، اور اگر یہ 4 گواہ نہیں لا سکتے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اس کو حد قذف کہا گیا۔
پھر نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکحو نہیں نکاح کرتا، الا مگر زانیتن زانیہ عورت سے، زانی مرد جو ہوتا ہے وہ زانیہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، یعنی وہی اس کے لائق ہے، او یا مشرکتن یا مشرکہ عورت سے، یعنی وہ پھر اتنا وہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دین ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ یا تو اس کو زانیہ عورت ہی ملتی ہے یا اس کو مشرکہ ہی ملتی ہے۔ والزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ینکحوہا نہیں نکاح کرتا اس سے، الا مگر زانن زانی مرد، او یا مشرکن مشرک مرد۔ وحرم، اور حرام کر دیا گیا، ذالک یہ، علی المؤمنین مومنوں پر، یعنی زنا کا جو کوئی کانسیپٹ مسلمانوں میں ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے لیے اسے حرام کر دیا گیا ہے، اور یہ جو اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ انہی کے لائق ہوتے ہیں، یا تو وہ زانی مرد جو ہوتے ہیں وہ زانیہ عورتوں یا مشرکہ عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور جو زانیہ عورت ہوتی ہے وہ بھی پھر زانی مرد یا پھر مشرک کے لائق ہوتی ہے۔ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرک عورت سے، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانی مرد یا مشرک مرد، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنوں پر۔ اس کی بھی ایک سٹوری ہے۔ نکاح کی بنیاد بھروسے پر ہوتی ہے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اسے بیوی یا شوہر سوچ سمجھ کر پسند کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی آنے والی جنریشن کے لیے خیر یا شر چن رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی شادی کرتا ہے تو وہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی پوری آگے کی جنریشن کے لیے یا تو وہ خیر پسند کر رہا ہے یا شر پسند کر رہا ہے، شر یعنی برائی۔ اسلام میں نکاح کی بنیاد دین ہے۔ نکاح میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان پاک دامن ہو، سب سے پہلے پاک دامنی دیکھنی ہوتی ہے، بدکار نہ ہو، نہ چھپی دوستی رکھنے والا ہو۔ ایک دیندار ماں یا باپ ہی اپنے بچوں کو دیندار بنا سکتے ہیں، یعنی اگر ایک دیندار باپ ہوگا تبھی تو اس کے بچے دیندار ہوں گے، یا ماں دیندار ہوگی تو ہی بچے دیندار ہوں گے۔ اسلام میں دین سب سے اہم ہے، اس میں زنا جیسے گناہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن جو شخص نام کا مسلمان ہو، بدکاری کا عادی ہو اور اس پر نہ شرمندہ ہو نہ توبہ کرتا ہو، ایسے ہی آدمی کا مزاج اپنی جیسی ہی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو۔ یعنی ایک بدکار انسان ہوگا تو اس کو ایسی ہی عورت پسند آئے گی جو بدکار ہو، اس لیے پہلے تو وہ بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، یعنی اس کو لگتا ہے کہ بدکاری سے ہی مل جائے مجھے سب، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسے ہی بدکار عورت سے کرنا چاہتا ہے۔ یعنی آپ خود دیکھیں جو بہت ہی خراب اس قسم کے جو مرد ہوتے ہیں، پھر ان کو وہ جو نیک اور حجاب والی عورتیں وہ پسند نہیں آتی ہیں، پھر ان کو اپنے ہی جیسی عورتیں چاہیے ہوتی ہیں نکاح کے لیے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان کو یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مشرک ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح جو عورت اسی طرح کی بدکار ہو، اس کا مزاج بھی بدکار مرد سے ہی ملتا ہے۔ اب اس طرح کی عورت ہوگی تو وہ دیندار آدمی کو کیسے پسند کرے گی؟ اس لیے اس سے وہی نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو، اور اسے اس بات سے کوئی شرم محسوس نہ ہوتی ہو کہ اس کی بیوی بدکاری میں پڑی ہے، اور ایسے عورت خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو ہے یہ چیز پہلی بتا دی گئی کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے پھر ایسے ہی لوگ ہیں۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اب مسلمانوں کو حرام کہا گیا کہ ایسے لوگوں سے نکاح نہ کرو۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں، یعنی جب وہ شادی کر رہے ہیں تو انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا جو پارٹنر ہے وہ نیک ہو، دیندار ہو۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، مرثد بن ابی مرثد، ان کو زمانہ جاہلیت میں ایک زناکار عورت سے محبت تھی،
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے نکاح کی اجازت مانگی تو یہ آیت نازل ہوئی. یعنی وہ چاہتے تھے اس عورت سے نکاح کرنا، بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ایسی عورتیں پھر ایسے ہی مردوں کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے ایسی عورتیں نہیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے مرسد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے. یعنی اللہ کا حکم آ گیا، آیت آ گئی، تو سوال ہی نہیں اٹھتا اب. لیکن اگر زانی یا زانیہ توبہ کر لے اور سچے دل سے ایمان لے آئے تو نکاح جائز ہے. یعنی کوئی اگر غلط زندگی جی رہا تھا لیکن پھر اس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے میں وہ مومن ہو جاتا ہے، تو پھر مومن سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اس آیت میں زنا کے ساتھ شرک کا ذکر ہوا ہے. دیکھتے ہیں دونوں میں کیا ریزمبلنس ہے. شرک کا بھی ذکر ہوا ہے اس آیت میں، تو زنا اور شرک دونوں میں شراکت ہے. یعنی شرک کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی کسی اور سے کرتے ہیں. اور زنا میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر یا بیوی سے جیسی محبت کرنا چاہیے وہ کسی اور سے کرتے ہیں. تو دونوں میں ہی شرک ہے. شرک بھی کبیرہ گناہ ہے اور زنا بھی کبیرہ گناہ ہے. مشرک کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اور زنا کرنے کے دل سے بھی ایمان رخصت ہو جاتا ہے. جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ایمان نہیں ہوتا. آیت نمبر 4، والذین، اور وہ لوگ جو یرمونا، تہمت لگائیں یعنی الزام لگائیں، المحسناتی، پاک دامن عورتوں پر. اب یہاں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا تھا، پاک دامن تھی، انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا تھا لیکن پھر جھوٹا الزام لگایا تھا، تو اس کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. ثم پھر لم نہ یأتو، وہ لائیں، بی اربعتی، 4 شہداء، گواہ. الزام لگا رہے ہیں اور 4 گواہ نہیں لے کر آ رہے تو کیا کرو؟ فجلدوہم، تو کوڑے مارو انہیں، 80، سمانینہ، 80 کوڑے مارو ایسے لوگوں کو جو زنا کا الزام لگائیں پاک دامن عورتوں پر. جلدتن، کوڑے، ولا، اور نہ، تقبلو، تم قبول کرو، لہم، ان کی، شہادتن، گواہی کو، ابداً، کبھی بھی. اور ایسے لوگوں کی پھر آئندہ گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اگر وہ کہیں پر گواہی دیں گے تو قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق یعنی گنہگار ہیں. اب یہ جو چیزیں آپ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہ سارے قانون اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں. قرآن مجید میں ہر چیز کا قانون دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے کہ کس کی کیا سزا ہے، کس گناہ کی کیا سزا ہے. زنا کا الزام، بے گناہ عورت پر زنا کا الزام لگائے، جو بے گناہ عورت پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے تو الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے ہیں. شریعہ میں اسے حد قذف کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں کی پھر گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی اور یہی فاسق ہیں. حد قذف اللہ کا حکم ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پر زنا یا فحائش یا ہوموسیکشل ہونے کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں، ان کو 80 کوڑے مارو. اسلام میں ایسے گواہوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ کہیں کوئی اپنی آپس کی دشمنی کی وجہ سے جھوٹا الزام نہ لگائے، اس لیے گواہ کہا گیا کہ گواہ لے کر آؤ. یہ سزا سب کے سامنے دی جائے گی، یعنی جو 80 کوڑے مارے جائیں گے وہ سب کے سامنے مارے جائیں گے تاکہ وہ آئندہ کبھی کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائے. ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، پھر آئندہ بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ خود ہی گنہگار ہیں، فاسق ہیں. حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اس طرح سے بات کرتے تھے تو صحابہ ایک دم چونک جاتے تھے اور بہت زیادہ غور سے سنتے تھے کہ
کون سی ایسی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والے جو انسان کو ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یعنی پھر نہ ان کے لیے دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ شرک کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ جادو کرنا، اب یہ جادو کرنا بھی بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اس کو اسلامی وہ ہوگی، حکومت ہوگی تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ ناحق کسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا، یعنی کسی کا خون کرنا، کسی کو قتل کر دینا، یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ یتیم کا مال کھانا، پھر سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا اور بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگانا، یہ سب جو ہیں ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ اب نیکسٹ آیت ہے، اللہ سوائے الذین، ان کے جنہوں نے تابو توبہ کی، یعنی پچھلے آیت میں کہا گیا کہ ان کی گواہی قبول نہ کرو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، من بعدی بعد ذالکا، اس کے اگر یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے کسی پر الزام لگایا لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، انہوں نے اصلاح کر لی یعنی وہ سدھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو معاف کر دیں گے۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوں اور توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر الزام لگانے والا سزا پانے کے بعد سچی توبہ کر لے، یعنی کسی پر الزام لگایا اور پھر اس کے بعد سچی توبہ کر لے، اور جس پر الزام لگائے وہ بھی اسے معاف کر دے، تو آگے ان کی گواہی قبول کی جائے گی اور انہیں طعنے نہیں دیے جائیں گے، نہ ان کا گناہ انہیں یاد دلایا جائے گا، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ یعنی کوئی انسان غلط تھا، اب وہ اس کی اصلاح ہو گئی ہے، اس نے ایمان سچے دل سے اس نے توبہ کر لیے، ایمان لے آیا ہے، تو اب کوئی اسے طعنے نہ دے، یعنی اب طعنے نہیں دیے جائیں گے اس کو کہ تمہاری پرانی زندگی ایسی تھی۔ اب سورہ نور کی آیت نمبر 6، یہاں سے جو ہے وہ لیان کا حکم ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یرمونا، تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم، اور نہیں یکن ہے، لہم، ان کے لیے، شہداء، کوئی گواہ، الا، مگر، انفسہم، وہ خود ہی، یعنی ان کے پاس نہیں ہے 4 گواہ لیکن وہ خود ہی گواہ ہیں، بس اپنی بیوی پہ جو الزام لگا رہے ہیں لیکن وہ خود ہی گواہ ہیں۔ فشہادتو، تو گواہی ہوگی، احدہم، ان میں سے ایک کی، اربعو، 4، شہاداتم، گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسم کے، یعنی اللہ کی قسم کھا کے وہ خود ہی 4 گواہیاں دیں گے، انہو، بے شک وہ، لمن الصادقین، البتہ سچوں میں سے ہیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا گواہ بجز خود ان کی ذات نہ ہو، تو ایسے، یعنی ان کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 7، والخامسۃ، اور 5ویں بار، انا، کی بے شک، لعنت اللہ، لعنت ہو اللہ کی، علیہ، اس پر، ان، اگر، کانا، ہے وہ، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، اور 5ویں مرتبہ وہ کیا کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوا، یعنی اگر وہ اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو اللہ کی لعنت ہو اس پر، وہ خود ایسا کہے گا، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 8، وَيَدْرَؤُ، اور ٹال دے گی، انہا، اس عورت سے، العذاب، سزا کو، ان، یہ بات کی، تشہدا، وہ گواہی دے، اربعہ، یعنی اس کو اب سزا نہیں ملے گی اگر وہ عورت گواہی دے 4 شہادات
تن گواہیاں اگر باللہ اللہ کی، اگر وہ 4 اللہ کی گواہیاں دے، انہو بے شک وہ لمن الکاذبین، البتہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے، اگر وہ 4 گواہیاں دے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ جھوٹوں، وَيَدْرَؤُ اور ٹال دے گی، انہا اس عورت سے، العذاب سزا کو، ان یہ بات کی، تشہدہ وہ گواہی دے، 4 شہاداتم گواہیاں، باللہ اللہ تعالیٰ کی 4 گواہیاں دے وہ، تو اس کو سزا نہیں ملے گی، انہو بے شک وہ، لمن الکاذبین کہ البتہ وہ اس کا جو شوہر ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ پھر آیت نمبر 9، والخامسۃ اور 5ویں بار، انا کی بے شک، غضب ہو، اللہ ہی اللہ کا، علیہا اس عورت پر، ان اگر، کانا ہو وہ مرد، من الصادقین اور اگر وہ اس کا ہسبینڈ سچا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کا عذاب ہو اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 10، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ ہی اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل یاد دلایا کہ اگر اللہ کا تم پر رحم اور رحمت نہ ہوتی، کہ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتا ہے، رحم بھی کیا کہ اتنا سب قانون دے دیے، لوگوں کے لیے آسانی کر دی۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو لیان کے بعد تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا، لیکن کیونکہ وہ رب ہے اور حاکم بھی، اس لیے ایک تو اس نے گناہ کو ڈھانک دیا تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے، اور حاکم بھی ہے کہ اس نے لیان جیسا مسئلہ بیان کر کے سب کے لیے ایک بہت اچھا قانون دے دیا۔ آیت نمبر 1 to 10 ہم نے کور کی ہے سورہ النور کی، الحمدللہ ٹوٹل 10 آیتیں کور ہوئی ہیں اس سٹوری سے ہماری۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔